वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के जो कर्ज़ के प्रोग्राम है उसको बहाल कर दिया है और ये प्रोग्राम फरवरी में उस वक्त मुअत्तल कर दिया गया था जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो तेल की मसनूआत की कीमतें हैं उनको फ्रीज़ कर दिया था। उसके बाद हुकूमत बदल गई और एक तवील सिलसिला चला IMF के साथ, और अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि वाशिंगटन में IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान को 1.17 करोड़ डॉलर की किस्त की न सिर्फ 1 अरब 17 करोड़ डॉलर 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है, और साथ ही साथ जो प्रोग्राम है उसका हुजम बढ़ाते हुए उसकी मियाद में भी तोसी की है। अब ये प्रोग्राम 7 अरब डॉलर का होगा और ये जून 2023 में इख्तिताम पजीर होगा। और इस साल अगर पाकिस्तान अपनी शराइत पे कारबंद रहा तो इस माली साल में ही 4 अरब डॉलर इसे मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो तमाम माशी तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि IMF का ताला जब तक नहीं खुलेगा तब तक पाकिस्तान को दूसरे अपने दोस्त ममालिक से कर्ज़े लेने में मुश्किलात का सामना है। अलबत्ता ये तो हमने देखा कि बहुत से दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मदद के लिए प्लेज तो कर दिया है, मगर साथ ही साथ IMF के इस प्रोग्राम में मेरे ख़्याल में जितनी लकीरें इस दफ़ा IMF ने हुकूमत को लगाई हैं उतनी आज तक नहीं लगाई। अभी शुरू हुई हैं। हाँ, आप देखें 1.16 ट्रिलियन, अब मुझे नहीं पता ट्रिलियन को उर्दू में क्या कहते हैं, 1.16 ट्रिलियन का खसारा है। इस एक साल में इस खसारे को 152 अरब डॉलर के सरप्लस में बदलना है। बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है। सॉरी, 152 अरब रुपए। हाँ, और ये सूबों ने भी करना है, उस पर भी आते हैं। हाँ। मगर पाकिस्तान ने जैसे कहा कि लकीरें लगवाई पाकिस्तान को IMF ने, और पाकिस्तान ने न सिर्फ तेल की मसनूआत के ऊपर से सब्सिडी जो है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, बल्कि जो बिजली और गैस की कीमतें हैं उसमें भी ख़ासा इजाफ़ा कर दिया। ज़ाहिर है बोझ आवाम पर पड़ा और आवाम ऑलरेडी जो है महंगाई के बोझ तले दबे हुए थे। सारी लकीरें, ये जो लेटेस्ट प्रोग्राम था IMF का ये 2019 से शुरू हुआ। 2019 का मतलब है कि साबिक़ हुकूमत के दौर से ये जो सारी लकीरें ये हुकूमत लगा रही है ना, ये बेसिकली साबिक़ा हुकूमत ने उस IMF से वादा किया था, लेकिन फिर जब वो मुकर गए तो फिर IMF का डिट्रैक हो गया प्रोग्राम। अब वही लकीरें जो उन्होंने तय की थी ये लगा रहे हैं, तो अब जाहिर है कि सूरत हाल मुख्तलिफ। मुकर जाना एक बात है, ओपनली सैबोटाज करने की कोशिश करना बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात है। और अब मेरा ख्याल है कि काफ़ी क्लियर है कि यही अटेम्प्ट की गई और थी। आज क्योंकि बोर्ड ने मंजूरी देनी थी, तो आज सुबह ही कुछ टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो सामने आई। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जो सेनेटर भी हैं शौकत तरीन साहब, साबिक़ वज़ीर ख़जाना, उन्होंने जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों जहां PTI की हुकूमत है वहाँ के वज़राए ख़जाना मोहसिन लगारी और झगड़ा से बातचीत की और उन्हें इस बात पर आमादा करने की कोशिश की कि इस बजट में जो कमिटमेंट दी गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि सूबे सरप्लस बजट देंगे, वो लिख करके IMF को कहें कि ये मुमकिन नहीं है और ये नहीं हो सकता। ज़ाहिर है इस चीज़ को जिस तरह लिया गया, पहले हम उनकी कॉल्स भी सुन लेते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि शौकत तरीन साहब ने मोहसिन लगारी जो कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना हैं उनको क्या हिदायत जारी की। तो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी गया आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे।
सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand one side, وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا, وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے, آپ بھی ہوں گے, ہم بات کر لیں گے. should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. ہاں تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا. اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو بڑا اچھا جانتا ہوں, میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا. جی کم از کم محسن لغاری صاحب میں اتنی غیرت تھی کہ وہ یہ سوال پوچھ سکیں کہ کیا اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا نہیں. اچھا ابھی شوکت ترین صاحب کی بھی ایک ٹویٹ آئی ہے, تھوڑی اگین وہی اسپن بولنگ کر رہے ہیں اس کے اندر. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ ایک دفعہ جو جھگڑا صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے شوکت ترین صاحب کی, وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں تاکہ پوری پکچر سامنے آ جائے. سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں I have an old letter. میں راستے میں آصف کیسے ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا. اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ, دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے, وہ بنائیں گے کہ جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا, تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. میں نے لغاری کو بھی کہہ دیا, اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ویسے بلیک میلنگ ٹیکٹک, پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے, میں نے وہ نہیں چھوڑنے. آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو IMF والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا, تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ جی ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے. میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے, تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں. اور آلسو تو وہ کر دیں گے. مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا, آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل. اور یہ میں آپ کے ساتھ, اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر. جی جھگڑا صاحب کی بھی بات سن لی, انہوں نے کہا کہ وہ IMF کے نمبر 2 جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور جو پاکستان میں IMF کے ان کے نمبر 2 ہیں ان کو بھی, ان سے ویسے ان کا تعلق رہے گا. اچھا جھگڑا صاحب نے اس کے بعد جو ہے ایک کلیریفیکیشن ویڈیو بھی جاری کی ہے سارے معاملے کے اوپر, کیونکہ جیسے ہی یہ کالز ریلیز ہوتی ہیں اس کے بعد حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے بیان آتا ہے کہ PTI نے ایک منظم سازش کی ہے IMF پروگرام روکنے کی. تو سنیے جھگڑا صاحب کیا کہتے ہیں. آج کچھ گھنٹے پہلے مفتاح اسماعیل سے ملاقات بھی ہوئی, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی. ابھی سنا ہے کہ مفتاح اسماعیل نے اس وقت یا اس کے تھوڑے بعد ایک پریس کانفرنس کیا اور کہا ہے کہ میں ریزائن کروں, اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے IMF کو خط بھیجا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خط نہیں بھیجا, آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے آپ کو میرا خط جو ان کو بھیجا گیا فارملی یا انفارملی نہیں آیا. آپ یہ ثابت کریں کہ میں نے IMF کو خط بھیجا ہے تو میں بالکل ریزائن کروں گا, اور اگر یہ بات جھوٹ ہوئی آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو مفتاح اسماعیل صاحب پھر آپ ریزائن کریں جو آپ کی پارٹی ویسے ہی کہہ رہی. جی اچھا آپ نے کہا یہ کلیریفیکیشن ہے, کلیریفیکیشن نہیں ہے, یہ سپن ہے اور یہ ڈیفلیکشن ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیکنیکلٹی پر کھیل رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا ہے کہ ہم نے خط بھیجا ہے IMF کو, ہم نے تو ایسا کوئی خط نہیں بھیجا ہوگا. پہلی آڈیو میں کلیئرلی محسن لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے گی, ان تک پہنچ جائے گی. یہاں پر اچھا بڑا افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, بہت افسوس کے ساتھ, رسپیکٹ فار دا مین,
یہ تو باقاعدہ اور سجیشنز دے رہے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, میرا بڈی ہے وہ IMF کا نمبر 2, میں اس سے بھی بات کروں گا. آپ خط بھیجیں نہ بھیجیں, میسج کنوے کرنا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ ڈیل نہ کریں. اب ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی اب سیاسی جنگ تو نہیں ہے, یہ تو اب ایسا ہے کہ جی اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ملک کا بھی کیا فائدہ, کیونکہ ہم ہی ہیں جو اس ملک کو سمجھ سکتے ہیں. تھنکنگ تو یہی ہے. اچھا اس کا جو امپیکٹ ہے کیا ہونا ہے آپ کا خیال ہے؟ کیونکہ جو کٹر سپورٹر ہیں ان کے سامنے تو دودھ کا رنگ کالا ہے. آپ ان کو بھینس کھولے نہیں لے جائیں, آپ ان کو 2 ہفتے وہاں پہ ان کے سامنے دودھ نکل آئیں, دودھ کا رنگ کالا ہے. یہاں تو یار یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگر کل خدا نہ خواستہ صاحب جا کے میٹرنیٹی وارڈ میں فائرنگ کر دیں, تمام بچوں کو مار دیں, تمام خواتین کو بھی مار دیں, تو کیا یہ اب ہمیں اس کی جسٹیفیکیشن ملے گی کہ جی یہ تو بڑی ماسٹر سٹروک ہے کیونکہ ہمیں آبادی کو بھی قابو میں لانا ہے. تو پوائنٹ از کہ تھنگز ہیو گون بیونڈ لاجک اینڈ سینس. یار میں تو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی اس طرح کی لیول پر آئے گا. اور یہ جو باقی جو اب یہ پوسٹ جسٹیفیکیشنز آ رہی ہیں, جیسے اب آپ دیکھیں شوکت ترین صاحب کی ابھی ٹویٹ آئی ہے, نسیم زہرا کو وہ رپلائی کر رہے ہیں کہ جی نہیں بالکل ایسا ہی نہیں ہے. ہم نسیم زہرا نے صاحب کہا کہ it's the worst kind of politics, it's criminal stuff, attempted sabotage. جب لوگ واقع ہی ڈوب رہے ہیں پاکستان میں, لوگ ڈوب رہے ہیں, پاکستان ڈوب گیا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صرف بتا رہے ہیں کہ جی پروونشل سرپلس ممکن نہیں ہوگا اور یہ جو پیسے ہیں یہ سیلاب زدگان پر استعمال پر خرچے جانے چاہیے. درست بات ہے, خرچے جانے چاہیے. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ہم یوز کر رہے ہیں سمپلی ٹو پریشر دا گورنمنٹ. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی اپنی آڈیو میں ہے جی, جس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا. تیمور جھگڑا نے ڈینائی نہیں کیا, کسی نے ڈینائی نہیں کیا, وہ تو اون کر رہے ہیں اسے. اب اگر اس کو بھی آپ سپن کر سکتے ہیں تو پھر تو there is no limit to anything نا. وقفہ لے لیں پھر اس کے بعد کچھ اور باتیں کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ابھی جو ساری آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹس اور ویڈیوز اور کلیریفیکیشنز اور سپن, ایک یہ دکھانے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں ہمارا ایک مقصد یہی نہیں تھا, ہم تو ایکچولی پاکستان کی جو سیلاب زدگان ہیں ان کی ریلیف کے لیے کام کریں اور یہ کوئی طے شدہ منصوبہ نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے, لیکن کچھ روز پہلے فواد چودھری نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, اور اس میں کوئی فلڈ یا ایسی کسی چیز کی شاید ذکر ایز سچ نہیں تھا. آپ کو الیکشن کرانی ہے 100% اور جی بالکل ہم کریں گے. تو یہ جو بات ہے نا سرپلس کی, اور ابھی بڑا دل دکھ رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے اور پروونشل سرپلس کی, اپنی جگہ یہ باتیں سب صحیح ہیں, جو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ آپ نے خود اوپنلی کلیئرلی یہ ایڈورٹائز کر دیا تھا. اب میں سوچتا ہوں کہ فرض کرے آپ 1 سال ریوائنڈ کر لیں, ہاں ہم 2021 میں ابھی ایسی کوئی ویڈیو آتی آڈیو یا ایسا کوئی کام کیا ہوتا پی پی کی طرف سے یا نون لیگ کی طرف سے, اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے یار. لوگ کہہ رہے ہوتے کہ بھائی یہاں ابھی چوک میں ان کو ٹانگو, یہ غدار ہے. آپ کے سارے 5th جنریشن وارفیئر والے ٹویٹر آٹی آئے ہوتے, ہیش ٹیگ چل رہے ہوتے سالوں تک, یہ بات سر سب آئے ہوتے. اچھا اس وقت کچھ آج شوکت ترین صاحب نے جو آپ نے ابھی ان کی گفتگو کی, ابھی بعد میں ایک اور کلیریفیکیشن ان کے ہمارے سامنے آئی کہ جی بندہ کارج بھی گل نہیں کر سکتا. گھر میں بیٹھ کے جو کی گئی گفتگو ہے وہ اسے ٹیپ کرنا اور پھر اس کے ذریعے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش مناسب نہیں ہے. یہ شوکت ترین صاحب نے ابھی کہا. اچھا یہ بات بالکل ان کی 100% درست ہے یار. اگر آپ گھر میں بیٹھے, اول بات تو یہ کہ یہ گھر کا پتہ نہیں کیوں کہا انہوں نے, یہ تو ٹیلی فون کال تھی. اچھا ٹیلی فون کال میں اگر ذاتی گفتگو ہونا, اور بھائی کیسا حال ہے, کیا ہے یار, تمہارا بیٹا آج کل کیا کر رہا ہے, سنا ہے اس نے مبارک ہو, اس کو ٹیپ کرنا ذلیل ترین حرکت ہوتی ہے. یہاں آپ ریاست کی قسمت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, آپ کو دیوار سے نہیں لگایا جا رہا, آپ ریاست کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ٹیپس سچی ہیں. اچھا اگر یہ حرکت فرض کریں علی امین گنڈا پور کرتے یا مراد سعید کرتے, مجھے کوئی دکھ نہیں تھا. ٹھیک ہو سکتا ہے یار, اس لیے کہ وہ جیالے ہیں خان صاحب کے, وہ
یار آپ جو ہیں شوکت ترین صاحب، مشرف کی کابینہ میں بھی آپ اسی قلمدان میں رہے، وزیر خزانہ رہے، اس سے پہلے آپ بینکنگ کے گروز میں سے تھے، آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ انٹرنیشنل جو فائنانشل سسٹم ہے وہ کیسے چلتا ہے، نیشنل فائنانس سسٹم کی آپ دائی تھے، آپ بیسیکلی ٹیکنوکریٹ ہیں، یو ہیو کراس ماشاءاللہ 74، اور آپ اگر اس لیول تک اندھ بھکت بن جائیں کہ اپنا پورا جو آپ کا شاندار ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کو یاد نہ رہے کہ یار آئی ایم شوکت ترین، آئی ایم ناٹ این آرڈنری پرسن، اور آپ اس لیول پہ آ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ تو میں آپ کو سلام بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن شکر کی بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی کلاسیکل ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ نہیں ہے۔ اگر یہی حرکت کسی سینٹرل ایشین کنٹری میں ہوتی، ایجپٹ میں ہوتی، ایون چائنا میں ہوتی یا رشیا میں ہوتی، تو سرسری سماعت کی عدالت ایک فیصلہ سناتی اور ایسی گفتگو پہ سیدھا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ پروبیبلی خدا کا شکر ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں، اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان بھی رہے تاکہ آپ اس میں رہتے رہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ جو شوکت ترین صاحب کی بات کی ہے نا، مختصر جواب یہ نا وسط کیفیت ہے، کسی پر بھی آ سکتی ہے کسی بھی عمر میں، نو میٹر ہو یو آر، اور یہ کلیئر ہے۔ لیکن ریفلیکٹ یہ کرے نا کہ اقتدار ہو ہمارے پاس ہے تو کچھ بھی اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو صرف اقتدار، آپ اسے حقیقی آزادی کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، تو اگر یہی تھا تو مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہی پروگرام عمران خان صاحب نے نہ صرف شروع کیا بلکہ اس پروگرام کے لیے اسد عمر کو انہوں نے فائنانس منسٹر سے سبکدوش بھی کر دیا۔ وہ شیخ صاحب آئے تھے، وہ شیخ صاحب آئے تھے، کیونکہ آئی ایم ایف پتہ لگ گیا تھا آپ کو اس وقت بھی کہ کس قدر بات ہے، آپ بعد میں کہتے بھی رہے، آپ پاور میں تھے نا، دیٹس کروشل ڈفرنس۔ دیکھو یہی بات ہے، تب آئی ایم ایف حلال تھا، یہ ہاں نہیں، اب تو باس آپ ملک کو ذبح کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے کس طرح کی کیفیت ہے، کس طرح کی سوچ ہے۔ جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تھی نا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بشار الاسد ہٹے ہٹے ہٹے۔ ان کے جو ساتھی تھے، ان کی جو فورسز تھی، ان کا ایک سلوگن تھا کہ یا تو اسد ہوگا یا تو ہم ملک جلا دیں گے، اور انہوں نے جلا بھی دیا۔ ہاں، مجھے اب کوئی زیادہ فرق نہیں محسوس ہو رہا اس مینٹیلٹی میں اور اس مینٹیلٹی میں۔ چلیے جناب وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سیلاب کی جو تباہ کاریاں ابھی تک جاری ہیں ان پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ سیلاب کا جو پانی ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے چاروں صوبوں میں خصوصاً سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کھڑا ہوا ہے۔ لوگ بہت بے گھر ہوئے ہیں، اس کی تفصیلات بتاتے رہے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد 1133 ہو گئی ہے۔ مویشی جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ 8 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ مکانات، 10 لاکھ مکانات تباہ ہوئے ہیں مکمل یا جزوی طور پر، اور مطلب وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک بڑا ریلیف آپریشن اب شروع کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں تک خوراک پہنچائی جائے، ان علاقوں تک اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پانی کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلیں گی اس کو بھی کنٹرول کیا جائے، گو کہ بہت ایک مشکل امر ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلامک ریلیف کے پاکستان کنٹری ڈائریکٹر آصف شیرازی۔ اسلامک ریلیف ایک بڑی تنظیم ہے، اس نے ماضی میں بھی پاکستان میں قدرتی آفات آئیں تو کام کیا ہے۔ آصف شیرازی، یہ جو سیلاب کی اس وقت تباہ کاری ہے اور آج کی جو فوٹیجز ہیں کل رات سے چل رہی ہیں وہ 4 سدہ کی ہیں، خیبر پختونخوا کی، جہاں نوشہرہ اور 4 سدہ میں پانی جو ہے اس کی سطح مسلسل بلند ہوئی ہے، اور جو شہر ہے اس میں بھی پانی آ گیا۔ آج آپ 4 سدہ بھی گئے تھے، تو سب سے پہلے اوورآل سچویشن اگر بتا دیں، پھر ریلیف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ مبشر صاحب۔ تھوڑا سا یہ تو ابھی صورتحال بنی ہے پچھلے 3 دن سے 4 سدہ میں، جب دریائے کابل میں اور پیچھے کالام میں دریائے سوات میں جو ہے وہ سیلاب آیا، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ پچھلے 1.25 مہینے سے اسی طرح کی ہے
یہ اور بات ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ بلوچستان سے ہوا، جہاں پر فلیش فلڈ یا پہاڑوں کا جو پانی تیز بارشوں کی وجہ سے آیا جو ہے وہ 4 گنا جو ہے وہ پورے ملک میں آن ایوریج سے زیادہ جو ہے وہ بارشیں ہوئی ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جون جی وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جو آپ نے چارسدہ گئے آپ نے کیا وٹنس کیا وہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ جاتے ہوئے جو ہے وہ موٹر وے M1 جو ہے اس میں دریائے کابل سے پہلے اور بعد میں موٹر وے کے اوپر لوگ جو ہیں وہ عارضی پلاسٹک شیٹس کے نیچے یا پھر جو ہے وہ کچھ ٹینٹس تھے جو موٹر وے کے درمیان میں اس کا ڈیوائیڈر ہے اس پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سائیڈوں پہ، کیونکہ سڑک کے نیچے دونوں طرف جو ہے وہ پانی ہے۔ پھر میں اتر گیا وہ ناستہ والا جو انٹرچینج ہے وہاں سے چارسدہ کی طرف، تو اس سڑک کے اوپر دونوں طرف میں تا حد نگاہ جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے، لوگوں کے گھر جو ہیں اس پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی جو فصلیں ہیں وہ اس پانی کے اندر ڈوبی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ وہاں سے ایویکویٹ ہو کر وہاں سے باہر آ گئے، اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ میک شفٹ ارینجمنٹس میں گورنمنٹ کی بلڈنگز وغیرہ میں وہ ہیں، شاید لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لوگ مجھے جو نظر آئے ہیں تقریباً کوئی 1,500-2 ہزار کے قریب اس سڑک کے اوپر جو ہے وہ موجود تھے، کچھ کے پاس جو ہے وہ خیمے تھے، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چارپائیاں 2 لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑی تعداد سڑک کے اوپر بیٹھی ہے۔ آصف، تو آپ کی تنظیم جو ہے اسلامک ریلیف، وہ اس نے کتنا کام کیا ہے اب تک، کیا کن کن علاقوں میں یہ آپریٹ کر رہی ہے؟ جی ہم لوگوں نے اپنے کام کا فلڈ رسپانس کا آغاز بلوچستان سے کیا اگست کے شروع میں، اس کے بعد ساؤدرن کے پی کے جو ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے ڈسٹرکٹ ہیں اس کے اندر فوری طور پہ جو اسسٹنس تھی وہ پرووائڈ کی، اس کے بعد جو ہے وہ سندھ کے اندر ملیر اور ٹھٹھا کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ریلیف کا کام کیا، اور آج جو ہے وہ ہم نے ٹھٹھا کی اس علاقے اس چارسدہ کے اس علاقے میں کام کیا۔ ہم جن چیزوں میں کام کر رہے ہیں وہ خوراک، نان فوڈ آئٹم جس کے اندر ہائیجین کٹس ہیں، جس کے اندر شیلٹر یعنی کہ خیمے یا پلاسٹک شیٹس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پینے کا صاف پانی جو ہے وہ ہم مہیا کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں چارسدہ میں ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ پانی کے ٹینکرز کا بندوبست کیا، کیونکہ پانی جو ہے وہ سورسز جو ہیں وہ تو سیلاب کے اندر ہیں۔ اچھا آصف صاحب ایک بات بتائیں، اب ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت حرکت میں ہے، شہری بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ابھی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اور آپ جیسے جو تنظیمیں ہیں وہ بھی حرکت میں ہیں۔ جو سکیل ہے اس ڈیزاسٹر کی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے مہینوں تک یا کتنے سالوں تک ان لوگوں کو امداد کی ضرورت رہے گی؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا گھر پانی کے نیچے ہیں، فصلیں بہہ گئی ہیں، تو کتنی سسٹینڈ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی آپ کی نظر میں؟ مجھے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں یہی ہیومینیٹیرین کا کام کرتے ہوئے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا۔ میں نے پاکستان اور ایشیا اور افریقہ میں بہت سارے جو ہیں وہ ڈیزاسٹرز دیکھے ہیں۔ 2010 کا فلڈ بھی دیکھا، ارتھکویک بھی دیکھا۔ یہ والے جو سیلاب ہیں یہ 2010 سے اگر دگنے نہیں تو 1.5 گنا جو ہے وہ زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کل انٹرنیشنل اپیل جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہی ہے، اور سیدھی سی بات ہے کہ صورتحال جو ہے وہ لوکل کیپیسٹی سے، لوکل جو استعداد ہے چاہے وہ حکومت کی ہے چاہے وہ اداروں کی، اس سے باہر ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی انسانی بنیادوں کے اوپر مدد کرے، کیونکہ جو مین مسئلہ ہے وہ ہمارا ڈیلیور کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی پاکستان کے اندر بہت موجود ہے۔ مین مسئلہ جو ہے وہ فنڈنگ ہے۔ ہماری اپنی جو اپیل تھی وہ 15 ملین کی تھی، ابھی تک صرف 18% ہمارا اکٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اب دیکھیں کل کی اپیل کے بعد اگر کوئی فنڈنگ کی سچویشن بہتر ہوتی ہے، لیکن ایک جو پازیٹیو چیز ہوئی ہے جو اسی ہفتے میں ہوئی ہے کہ کم از کم پاکستان کے اندر کچھ موبلائزیشن شروع ہوگی ہے۔ اس سے پہلے یہ بالکل نہیں تھی۔ اب آپ کو مسجدوں کے باہر کیمپ مل رہے ہیں، چوکوں میں لوگ جو ہے وہ ڈونیشن جمع کر رہے ہیں، تو موبلائزیشن اب شروع ہوئی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اگر انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کمیونٹی مدد کے لیے آتی ہے تو جلدی ہو سکے گا،
کیونکہ ریسورسز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں, اور اس کا یہ سالوں پہ بھی محیط ہو سکتی ہے ریکوری. امیڈیٹ ریلیف تو ہو جائے گا ابھی جو ہے وہ, پھر واٹر جب ریسیڈ ہو جائے گا لوگ واپس جائیں گے, تو جو ریکوری جو ان کے ایسٹس ذرائع روزگار کی چیزیں اور ان کے جو مکانات 1 ملین کے قریب تباہ ہوئے ہیں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ریسورسز کے اوپر. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اچھا بات کی نا کہ فورن فنڈنگ کی جو لیٹسٹ ہے وہ 4 ترک امدادی طیارے تو وہ کراچی میں لینڈ کر رہے ہیں, 2 اماراتی طیارے جو ہیں پنڈی میں لینڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا سے مسلسل امداد پہنچ رہی ہے, بحرین بھی شریک ہو گیا ہے اس امداد میں, جاپان اگلے 2 روز میں مدد شروع کر رہا ہے, بیلجیم جو ہے وہ خیمے بھیج رہا ہے, اور سنگاپور کی جو ریڈ کراس ہے اس نے بھی $50,000 دیے. تو پہیا موو کرنا شروع ہو گیا. اور کل جو فلیش اپیل ہوگی پاکستان اور اقوام متحدہ کی جانب سے, امید یہی ہے کہ اس میں خاصا کچھ ملے گا. آلریڈی ہمارے پاس تقریباً $1 بلین سے اوپر جو ہے وہ کمٹ کیا ہے, چاہے اس میں ورلڈ بینک ہو, چاہے UK ایڈ ہو, بہت سے. تو اور اچھی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے خان صاحب بھی اس وقت ٹیلی تھون کر رہے ہیں. 100 کروڑ سے زائد تو پلیج ہو گئے ہیں, جہاں تک میں نے دیکھا پلیج ہوا ہے, کنٹریبیوٹ ہوا ہے, یہ 100%. لیکن امید یہی ہے کہ اچھی خاصی رقم جمع کریں. خان صاحب کی اپیل ظاہر ہے ان کا ایک اثر و رسوخ بھی ہے اور لوگ انہیں مقبولیت بھی ہے, تو وہ بالکل دیں گے, اور بہت ویلکم سٹیپ ہے یہ ٹیلی تھون. نہیں ڈیفینیٹلی. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور ظاہر ہے بہت پاکستان کا بیشتر حصہ اس وقت پانی میں ہے, لوگوں کو امداد چاہیے, بہت بیشتر جگہ پہنچ رہی ہے لیکن کہیں کہیں نہیں بھی پہنچ پا رہی. کچھ ایسی آبادیاں ہیں جہاں شاید نہیں پہنچی ہو. اس میں اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمارے کچھ صحافی ہیں جو کہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں اور پھر اتھارٹیز جو ہیں اس طرف بھی جاتی ہیں. ایسی ایک جگہ ہے ماتلی, بدین ڈسٹرکٹ کا ہی حصہ ہے. وہاں ایک کرسچن آبادی تھی, وہاں پر واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک میسیجز چلے کہ وہاں امداد نہیں پہنچ رہی, لوگ بہت مشکل میں ہیں, کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے کہ ریلیف ان تک آئے. تو کراچی کے ایک صحافی ہیں فہمیدہ یوسفی صاحبہ, انہوں نے پھر جو پاکستان نیوی ہے جو اس وقت سجاول میں کام کر رہی تھی, ان کی یہ توجہ دلائی کہ اس طرف آئیں. آج فہمیدہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. فہمیدہ, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. صحافیوں کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں ریلیف نہیں پہنچ رہی یا جہاں ضرورت ہے اس طرف توجہ دلائی جائے. تو ہم آپ ہی کی زبانی سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا, یہ جو آبادی تھی یہ کس طرح سے نظروں میں آئی. سب سے پہلے مبشر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور نیوز کا بھی شکریہ, پاکستان نیوی کا بھی بہت زیادہ شکریہ, پاکستان آرم فورسز کا بہت شکریہ یہ ریسکیو ریلیف آپریشن کے لیے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک گروپ ہے سول سسٹرز اول احمد کا, وہاں پر ایک پوسٹ تھی, ایک خاتون ہیں بینا ٹیچر, انہوں نے یہ پوسٹ کی تھی ماتلی بدین کو لے کر کہ وہاں پر جو ہے سسٹر سمینا یوسف اور ان کے ساتھ 300 کے قریب لوگ, ان کو امداد کی ضرورت ہے, اور ہر طرف پانی ہے ظاہر ہے, اور وہاں جانا بہت مشکل ہو رہا ہے, روڈ اور نہیں ہے, اور بہت پریشان ہے کیونکہ کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. اب سیلاب ہے ہی اتنا زیادہ. تو میں نے ان سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کون ہے, کہاں ہے. تو انہوں نے مجھے سمینا جوزف سے جو پرنسپل بھی ہیں سینٹ جوزف اسکول ماتلی بدین میں, ان سے میرا رابطہ کرایا, اور وہ کنیکشن بہت زیادہ خراب ہے. تو بہت مشکل سے میری ان سے بات ہو پا رہی تھی سسٹر سے, لیکن ان سے میری بات ہوئی اور مجھے ساری سچویشن بتائی, پکچرز وغیرہ کی. اس کے بعد کیونکہ میں ڈیفینس پر لکھتی ہوں اور سب جانتے ہیں مجھے, تو میں نے پاکستان نیوی کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو یہ بات پہنچائی, اور میں نے ساتھ میں NDA میں کی ہیلپ لائن پر بھی کال کر دی تھی. تو میں نے ان تک یہ بات پہنچائی اور ہیڈ کوارٹرز تھے, تو انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا, اور انہوں نے مجھے کہا, ایشورنس دی کہ یہ معاملہ ہے, اور ظاہر ہے کہ کوشش پوری ہے کہ جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہاں تک پہنچے. اور مجھے تھوڑا سا سیریس میں اس لیے بھی تھی کہ یہ ایک ہماری جو اقلیتی برادری ہے وہ وہاں پر بھوکی پیاسی موجود ہے, 300 سے زیادہ لوگ موجود ہیں.
تو پھر ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے ایشورنس دی پاکستان نیوی نے بھی کہ وہ اس کو ریسکیو آپریشن وہاں پر کریں گے. اور پھر انہوں نے مجھ سے سمینا جوہری صاحبہ کی لوکیشن اور نمبر لیا اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج نیوز پہ بھی آ گیا اور وہاں پر پہنچے اور کیا کہتے ہیں ان کو ریسکیو اور ریلیف کیا اور تک جو بھی فوڈ اور پوتا پہنچایا گیا. تو بہت اچھا لگا اور خوشی بھی ہوئی کہ چلو ہم اس قابل ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو کس وقت امداد پہنچ جائے. اگر ہم وہاں پانی میں پڑے ہوتے رپورٹنگ نہیں کر سکتے, حالات ایسے نہیں ہیں, تو جو ہم سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں, جو جہاں تک جس سے بھی بات کر سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں, تو وہ ہم اپنی پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اچھا فہمیدہ ایک بات بتائیں, ابھی اس وقت سیلاب کی حالت کچھ ایسی ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں ان لینڈ پاکستان نیوی آپریٹ کر رہی ہے کیونکہ پانی ہی پانی ہے. اب ہم جانتے ہیں جی, آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بہت جگہوں سے اپیلز آ رہی ہوتی ہیں, ایس او ایسز آ رہے ہوتے ہیں اور نیوی پہلے ہی اسٹریچڈ ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ بات ان تک پہنچائی تو کتنی جلدی ان کا رسپانس آیا, یا مطلب حرکت میں کتنی جلدی آئے پہنچے ہو؟ فوری رسپانس تھا, میں آپ کو بتاؤں فوری رسپانس تھا. جیسے ہی میں نے میسج کیا فوراً ہی رسپانس آیا ہے اور جو سینئر آفیشلز ہیں پاکستان نیوی کے انہوں نے فوراً رسپانس کیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا اور ویٹ کیا, کیونکہ میرا سسٹر سمینا جوزف کی ایکچوئل لوکیشن بھی ٹریس کرنا تھی, کیونکہ وہ جو ماتھی بدین میں جو گلوبل اسکول ہے وہ لوکیشن, کیونکہ وہاں سے سگنلز کا مسئلہ ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے فوراً رسپونڈ کیا اور جو ہے مجھ سے کہا کہ بالکل ہم اس کو دیکھتے ہیں اور امیڈیٹ بیسس پہ کر رہے ہیں ہم, کیونکہ پاکستان نیوی کا جو آپریشن ہے سندھ بلوچستان میں اسپیسیفک سندھ میں وہ بہت آگے تک جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ, بہت شکریہ, اور شکریہ آپ کا اس لیے بھی کہ آپ نے توجہ انیشیٹو لیا. اور جاتے جاتے یہ خبر, چونکہ میرا تعلق تو کم از کم اس جنریشن سے ہے جس کے زمانے میں ہاکی جو ہے وہ کرکٹ پہ برتری رکھتی تھی اور ہاکی کے ہیرو تھے ازبر, ہماری جو نسل کو یاد تھے. تو ہمارا ایک ہیرو ہمارے لڑکپن کا آج اس دنیا میں نہیں ہے, اور وہ ہیں شورا آفاق رائٹ ان اور پاکستانی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان منظور حسین عرف منظور جونیئر. 64 برس ان کی عمر تھی, دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا. 175 انہوں نے بین الاقوامی میچ کھیلے, 86 گول کیے. وہ اس ٹیم کا حصہ تھے جس نے 1976 کے میونخ اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا. 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس میں, جو کہ اس کے بعد پھر ہمیں نصیب نہیں ہوا اولمپکس میں سونا جیتنا ہاکی میں, اس ٹیم کے وہ کپتان تھے. اور اس دوران پاکستان جو ہے وہ بادشاہ تھا پوری دنیا کا. تو 1978 اور 82 میں جو ورلڈ ہاکی کپ جیتنے والی ٹیم ہے اس کا حصہ تھے. 1978 اور 1980 میں جو چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا, اور پھر بعد میں جو ہیں قومی سلیکٹر بھی رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہاں جو سیاست تھی اس سے تنگ آ کے وہ سائیڈ لائن ہو گئے. تو یہ خاصی میری نسل کے لیے تو بہت ہی اور جو کمبینیشن تھا منظور جونیئر رائٹ پہ, حسن سردار سینٹر فارورڈ, لیفٹ پہ سمیع اللہ اور بیک پہ منظور سینئر جو تھے, جو زبردست قسم کے فل آپ کے جو پینلٹی کارنرز مارتے تھے. تو ایک وننگ کمبینیشن تھا. اور آج ظاہر ہے جو ہاکی کی حالت ہے تو ہم انہی ہیروز کو سیلیبریٹ کر کے جو ہے, ان کے بعد تو کوئی نام بھی مطلب ہوں گے. اب تو بیچارے جو کیمپ لگتے ہیں اس میں انہیں دال روٹی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے, اپنے خرچے پہ جو ہے وہ وہاں. بہرحال کیا کیا جائے. ریسٹ ان پیس منظور جونیئر صاحب, مائی جنریشن ہیرو. خدا حافظ.